मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बिला वजह किसी के कहने पर इंसान 14 घंटे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं करता। आप कह सकते हैं इस रोजे में तो बसा औकात भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, फिर भी 14 घंटे खाने पिए बगैर नहीं रह सकता किसी के मशवरे पर। डॉक्टर के मशवरे पे नहीं करता, अल्लाह के मशवरे पे कहां से करेगा? तो ये खुशी की बात है कि भाई किसी हद तक हमारा ईमान अपने रब पर है, हम उसको मानते हैं कोई खुदा है। मैं कहूं गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे देना आपको कि 15 दिन कंटिन्यू पूरी कौम ने रोजे रखने हैं, 1% लोग भी इस ऑर्डर पे अमल नहीं करेंगे। 1% भी, 1% भी। कोई कुछ भी कह दे, डॉक्टर कह दे, कोई भी कह दे, पूरी दुनिया में मुसलमान एक ऐलान होता भाई रमजान का चांद नजर आ गया है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की रूटीन चेंज हो जाती है। हमारे एक दोस्त लंदन में, उन्होंने बताया कि गोरे ने मुझे कहा कि तुम लोग क्या एकदम रमजान में अजीब से हो जाते हो, नेक नेक से है भाई। गोरे ने पूछा ना उनसे कि तुम लोग एकदम से रमजान में क्या हो जाता है, तुम्हें खाना पीना छोड़ दिया और नमाजें पढ़ रहे हो और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो। कहते फिर मैंने उस गोरे को ना अंग्रेज को समझाया, हमारा मजहब ये कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे 1400 साल पहले, उन्होंने बताया रमजान के रोजे। तो उसने कहा ये कहाँ कहाँ होता है? उन्होंने कहा पूरी दुनिया में होता है। उसने कहा यार ये बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है कोई यार, जो 1400 साल पहले आवाज लगी और पूरी दुनिया में इतने मुनज़्ज़म तरीके से पूरी दुनिया में उसके असरात हैं। वो खुद गोरा हैरान हो रहा था कि ये एक शख्स की दावत पर पूरी दुनिया ऐसे कैसे मुतासिर हो गई है। दुनिया में तो बड़े बड़े लीडर आए हैं, किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला। दुनिया में लीडरों को फॉलो पता है कैसे किया गया है? मैं आपको बताता हूं। हमारे नबी में और आम लीडरों में फर्क किया है। दुनिया में जो बड़े बड़े लीडर आए उन्होंने ये बात की इंसानियत की खिदमत करो, लोगों ने कहा थैंक यू, हम इंशाल्लाह करेंगे। उन्होंने कोई पैकेज दिया, उस पैकेज को किसी ने लिफ्ट बोलो नहीं कराई। समझ रहे हो ना? पैकेज को लिफ्ट नहीं कराई किसी ने। उन्होंने कहा कि अपनी तनख्वाह में से इतने फीसद निकाल दिया। मैं, तू हमारा बाप है जो इतने फीसद निकाल दे? बस आपने कह दिया ना गरीबों का ख्याल करना चाहिए, मेरी मर्जी। समझ रहे हो क्या हो गया भाई? हमारी मर्जी हम कर देंगे, ठीक है, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे मजहबी लोग आए, उन्होंने मजहबी नहीं लीडर आए, उन्होंने कहा ये जो रोज सुबह शाम खाना पीना और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगा। अब तो डॉक्टर बहुत कह रहे हैं तो अपनी डाइट को क्या करें, हल्का करें। कैसे हल्का करें भाई? आप ऐसा करें 6 घंटे 10 घंटे की फास्टिंग करें। उससे बोले भाई आपने मशवरा दे दिया ना, खुराक कम करनी है, सही है ना? अब इतने दिन तक कंटिन्यू ये करना है, ये मशवरा आप क्या करें अपने पास। बहुत ज्यादा शुक्रिया। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा रिश्तेदारों को जोड़ो, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। आए हैं मोटिवेशनल स्पीकर, आज भी मौजूद हैं, गोरों में पहले भी गुजरे हैं, लोगों में, गोरों में क्या हर कौम में गुजरे हैं। ठीक है जी, हम रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करेंगे। कैसे, उसकी डिटेल क्या है ना? उन्होंने वो डिटेल बताई और किसी ने बताई तो वो अपनी डिटेल के साथ ही कब्र में दफन हो गया। आई बात समझ? क्योंकि उसको पता था मेरी डिटेल को कोई फॉलो नहीं करेगा। वाहिद लीडर इस कायनात के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने जो ऑर्डर दिया उसकी जो डिटेल बताई, उस ऑर्डर पर भी आज करोड़ों लोग अमल कर रहे हैं और उस डिटेल के मुताबिक कर रहे हैं। हमारे नबी ने बताया फास्टिंग करनी है, पूरे साल नहीं खाना। या रसूल अल्लाह क्या इसका तरीका होगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रमजान का चांद नजर आते ही सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने की इजाजत नहीं है। लोगों ने कहा हम फास्टिंग भी करेंगे और जो तफसील आप बता रहे हैं इसके मुताबिक करेंगे। मुझे याद है गर्मियों में नॉर्वे से मेरे पास फोन आते थे, 20-20 घंटे का रोजा है जो हम रख रहे हैं, 20-20 घंटों के रोजे नॉर्थ एरियाज में। कह रहे हैं हम इफ्तार करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, थोड़ी देर में ईशा का वक्त, और जल्दी से ईशा पढ़ी और थोड़ी देर में सहरी का वक्त शुरू और खत्म। 2-2 3-3 घंटे बस, फिर पूरे घंटे 20-20 घंटे भूखे। दुनिया में ऐसे ही जगह भी हैं, गर्मियों में 18 घंटों का रोजा हो रहा है, इतना लंबा रोजा और शदीद गर्मी।
یہ صرف یہ مکہ مدینہ کے لوگ نہیں, کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ناروے میں ہے, کوئی سویڈن میں, کوئی ڈنمارک میں, کوئی دنیا کے اس آسٹریلیا میں, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں. اور میں نے آج سے صدیوں پرانی کتاب پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے, جب ہم یہ تحقیق کر رہے تھے نا کہ ان علاقوں میں لوگ کیسے روزہ رکھیں گے جہاں اتنے لمبے لمبے 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں, تو ہمیں پتا چلا امام شافعی نے بھی اس پہ کلام کیا, اور بھی فقہا نے, انہوں نے کہا ان علاقوں میں مسلمان آج بھی ایسے روزہ رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ آج سے 1200 سال پہلے بھی یہاں مسلمان تھے اور روزے رکھتے تھے. تو ہمارے نبی ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے, کروڑوں لوگوں نے کہا کریں گے. کیسے کرنی ہے؟ کہا پورا مہینہ. ہم نے کہا ہم کریں گے. ایسا موٹیویشنل اسپیکر دنیا میں یا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس طرح گائیڈ کیا ہو. دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے, انہوں نے ہیومن رائٹ سکھائے, انسانیت کی خدمت, انسانیت کی خدمت. بس لوگوں نے ان کی بات کو لیا, ٹھیک ہے جی کریں گے. کیسے, کیا کرنا ہے, یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. بتاتے تو کوئی مانتا نہیں. اگر وہ کہہ کے چلے جاتے انسانیت کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال لاکھ میں سے 2.5 روپے, 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ, 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ, ٹھیک ہے نا, 80 کروڑ میں سے 2 کروڑ یہ دینا ہے, لازمی دینا ہے. لوگ کہتے بھائی یہ ہمارا پیسہ ہے, آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ نے ہماری رہنمائی کی انسانیت کی خدمت. اب یہ 80 کروڑ میں سے 2 کروڑ ہے بھائی, 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ, 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ, یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے. ہماری مرضی کریں نہ کریں, ہمارے نبی نے آرڈر دیا صدقہ خیرات کرنا ہے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مالداروں پر, یؤخذ من اغنیائہم, مالداروں سے لی جائے گی. جس کے پاس 40 کروڑ ہیں اس کے پاس سے 1 کروڑ لیے جائیں گے. اور ترد الی فقرائہم, اس قوم کے غریبوں میں وہ 1 کروڑ لے کے بانٹ دیے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے پاس اتنے اونٹ ہیں اس سے اتنے اونٹ لیے جائیں گے. جس کے پاس 40 اتنی گائے ہیں, ابھی مجھے جانوروں کا نصاب زکوٰۃ کا ذہن میں نہیں ہے, کہ اتنی گائے ہیں اس سے 1 گائے لی جائے گی. 40 گایوں پہ غالباً 1 گائے, تو یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دی جائے گی. پھر یا رسول اللہ بس اتنا؟ نا اتنا نہیں ہے. جب تم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے صدقہ خیرات, تو صدقہ خیرات میں تمہارا سب سے پہلے تمہاری بیوی کا حق اور تمہارے بچوں کا, ان کا تمام ضروری نان نفقہ تمہیں دینا ہے. آج جو مسلمان مرد اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ اٹھاتا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, حکومتی لا کی بیس پہ نہیں. کس بیس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. ورنہ حکومت آرڈر دیتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتی, ہم خرچہ کرتے. ہمارا پیسہ ہے, گورنمنٹ کے کہنے پر ہم دیں گے بیوی بچوں کو, چلو نکلو یہاں سے. کوئی بھی نہیں, دنیا میں بھی نہیں کہیں ایسا ہوتا. تبھی تو انہوں نے کہا خرچہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, انگریزوں نے قانون ہی ایسا بنا دیا. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مال خرچ کرنا ہے, صدقہ خیرات کرنے ہیں. اور کیا طریقہ؟ فرمایا بقرعید میں جانور ذبح کر کے گوشت کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی. اتنا مہنگا تہوار ہے نا, آپ کو پتا ہے دنیا میں جتنے تہوار ہیں نا, عیسائیوں کی کرسمس ہے, ہندوؤں کی ہولی, اور پتہ نہیں کون کون سے تہوار ہیں جن میں خرچہ ہوتا ہے, وہ تمام تہوار مل کے جتنا خرچہ ہوتا ہے نا, مسلمان بقرعید میں اس سے 20 گنا زیادہ ایک دن میں اڑا دیتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اور یہ جو جتنے تہواروں میں عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے تہواروں میں خرچہ ہے, یہ اڑاتے ہیں, مسلمانوں کا 10واں حصہ بھی نہیں خرچ کرتے, لیکن سب عیاشی پر. غریب کو اس کا 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. مسلمان اس تہوار میں, بقرعید میں, درجنوں گنا زیادہ خرچ بھی کرتا ہے, اور ٹوٹلی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ غریبوں کو. اپنا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ 4-5 دن کے لیے جو فریج میں گوشت, باقی سارا غریبوں کی تجارت بھی, جس سے وہ جانور خرید کے منڈیوں میں بیچتے ہیں, وہ تجارت ان کی پورے سال جانور اس نیت سے پالتے ہیں کہ بھئی بزنس ملتا ہے غریبوں کو. آپ صرف سہراب گوٹ کی منڈی میں جا کے دیکھ لو, جو جانوروں کو اٹھا کے گھر لے جانے والے ہیں نا, جو سزوکیاں, وہ کتنا کما لیتے ہیں اس میں, پورے سال اتنا کما پاتے وہ. پھر ان چارے والوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے.
یہ تو سارے غریب قوم ہے جو جانوروں کے چارے لے کے بیٹھی ہوتی ہے, جانوروں پہ محنت کر رہی ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں سعودیہ میں جاب چھوڑ کے آ گیا, اب میں وہاں ٹنڈو آدم میں کہیں ان کی زمین ہے, کہہ رہے صرف 6 بچڑے لے کے پالتا ہوں اور سہراب گوٹ میں لے جا کے پہنا دیتا ہوں کسی کو. میں بیچنے والا کہنے والا تھا, لیکن بیکتا کون ہے آج کل, تو پہنا ہی جاتا, پہنا کے آ جاتا ہوں, پورے سال آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہوں. اس تہوار کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مالداروں کی جیب سے دبا کے پیسہ نکل رہا ہے, اور وہ پیسہ بہتا ہوا سارا غریبوں کی جیب میں جا رہا ہے. گوشت بھی مل رہا ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے ان کو, اور مالداروں کو اللہ نے ترغیب دے دی, اتنے اونچے اونچے بچڑے لا کے کاٹ رہے ہیں. وہ اتنا تھوڑی خود کھا سکتے ہیں. وہ میرے بھائی, دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو اس طرح سے فالو کیا گیا ہو. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا, دنیا میں بہت سے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا رشتہ داری جوڑو. کیسے جوڑو اس ڈیٹیل میں یا تو وہ گئے نہیں, گئے تو لوگوں نے ان کو لفٹ کرائی نہیں. ہمارے نبی نے بتایا رشتہ داری ایسے جوڑنی ہے. پہلی بات, تمہاری وراثت تمہارے بیٹے اور بیٹی کو ملے گی, کسی اور کو نہیں. تم اس کو محروم نہیں کر سکتے. 99.9% مسلمان اپنی وراثت کس کو دیتے ہیں؟ اولادوں کو. ان کو پتا ہے کہ یہ ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ رشتہ داری جوڑنا ہے یا نہیں ہے؟ باپ کو ملے گی, ماں کو ملے گی, بیوی کو ملے گی. اور ہمیں بتایا رشتہ داری جوڑنی ہے تو ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے یہ ڈیٹیل بھی بتائی. ان کے سامنے اف نہیں کرنا. تو مسلمان جو مذہب کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے سامنے اف نہیں کرتے. اگر گورنمنٹ لا بنا دے نا, اس لا کا کخ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لا کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ چیزیں قانون سے گرفت میں نہیں آتی ہیں. قانون سے لوگ قانون کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. اب وہ انگریزوں نے قانون بنا دیا کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہاں کوئی عورت کبھی بچے کو مارتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوٹتی ہیں, دروازہ بند کر کے طبیعت سے پکڑ کے کوڑ دیتی ہے جب غصہ آتا ہے اس کو. فادر بھی کوڑ دیتا ہے, جن کے ہاں فادر ہوتے ہیں وہ بھی کوڑ دیتے ہیں. تو جب موڈ ہوتا ہے کوڑ دیتے ہیں. قانون سے نہیں چیزیں گرفت میں آتی. ایک ایسا لیڈر چاہیے جس پہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ جو کہہ رہا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل کر رہا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا رات کو تہجد پڑھو, تو جتنی ہمیں بتائی پڑھی اس سے زیادہ, پڑھی اس سے زیادہ. پوری رات کھڑے رہتے اور آپ کے پاؤں سوج جاتے پاؤں. نبی نے ایک دفعہ اتنی لمبی نماز پڑھی ہے تہجد میں, غالباً عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود, مجھے صحابی کا پورا پراپر نام ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود, کہتے ہیں میں نبی کے گھر میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کی رات کی عبادت کیا ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اقتدا کی نیت سے. کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ کاش میں کھڑا نہ ہوتا. اب نبی کے پیچھے نماز توڑتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کر دی, سورہ بقرہ, پھر سورہ آل عمران اور سورہ نساء. یہ 3 سورتیں ایک رکعت میں پڑھی آپ نے, اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہیں, اور رونے والی آیات پر روتے. پھر نبی نے رکوع کیا, فکان رکوعہ نحو من قیامہ, اتنا لمبا رکوع جتنا لمبا قیام. فجعل یقول, اور رکوع میں یہ کہنا شروع کیا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. کنٹینیو یہی لفظ کہتے چلے گئے اتنی دیر جتنی دیر میں قیام تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو موٹیویشن ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ نے سجدہ کیا تو سجدے میں فجعل یقول سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب ہر عیب سے جو سب سے اعلیٰ ہے. یہ الفاظ پڑھنا شروع کیے, اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل اس سے زیادہ. پھر نبی نے بتایا یہ دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. آج میں جب یہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, اس کے بعد لینڈ کروزر میں بیٹھ کے کوئی گاڑی لیا اور میں ڈنگ ڈنگ کر کے جا رہا ہوں, لوگ کہیں گے بیان میں کہہ رہے تھے دنیا مسافر خانہ, ارے دیکھو ٹھاٹ باٹ دیکھو.
پھر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی گاڑی چلانا منع نہیں ہے. نبی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ رکھو, دنیا سے دل نہ لگاؤ, لیکن نبی نے اس پر ایسے عمل کیا کہ رکھی بھی نہیں, تاکہ یہ اشکال ہی ختم ہو جائے. کسی کو یہ سمجھانا پڑے کہ بھائی میں نے دنیا رکھی ہے مگر اس سے دل نہیں لگاتا, یہ بھی نہیں کیا نبی نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا رکھی مگر دل نہیں لگایا. حضرت سلیمان کی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ والی زندگی تھی. جو تاج پہنتے تھے, کروڑوں کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس میں. جو آپ کا تخت تھا بڑا عالی شان تخت, ایسا تخت تھا ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہے بھئی. پھر جو محل بنوایا تھا نا حضرت سلیمان, وہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر تھے نا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی یہ جو لگژری لائف ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. اگر خلاف ہوتی تو پیغمبر کرتے یہ کام. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا, لیکن کیسی لگژری لائف ہے. ایسا شیش محل تھا نا جس میں رہتے تھے 100 بیویوں کے ساتھ, معذرت کے ساتھ یہ درمیان میں بات آ گئی, وہ بخاری میں لکھا ہوا 100 بیویاں تھیں. خیر پھر نکلنے لگا تھا 100 بیویوں میں سے, وہ خواتین کو غصہ آتا ہے. تو اتنی ساری بیویاں, اب یہ صحیح ہے, اتنی ساری بیویوں کے ساتھ جس محل میں رہتے تھے وہ محل کا فرش ایسا تھا اتنا چمکدار خوبصورت کہ ملکہ سبا جب اس فرش کی طرف آئی تو قرآن کہتا ہے کشفت عن ساقیہا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ یہ پانی ہے, اس میں میرے پائنچے بھیگ جائیں گے. یہ پانی ہے, تالاب ہے چمکتا ہوا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تالاب نہیں ہے, قواری ممرد, یہ شیشے لگے ہوئے ہیں, اتنا ڈیزائننگ ہے اس میں خوبصورت. ہم وہاں گئے تھے نا اسلام آباد شاہ فیصل مسجد بچپن میں, تو وہ بڑا خوبصورت تھا فرش تھا. ہم بھی پہلی دفعہ یہ دھوکے میں آ گئے شاید یہ پانی ہے. تو اس زمانے میں ایسا خوبصورت فرش, باقی کیا عالی شان لائف اسٹائل ہوگا ان کا, بادشاہ ہیں اور ہواؤں میں اڑے چلے جا رہے ہیں. ایجنسی کا کیسا خفیہ نظام پرندوں کے ذریعے. تو بڑی دولت اللہ نے دی, بڑی حکومت دی, اور اللہ نے کہا یہ سب آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کے مالک ہیں, جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں روک لیں, ٹوٹلی آپ کے پاس رائٹس ہیں, اختیارات. لیکن ہمارے نبی اگر ایسا کرتے, کیونکہ آخری نبی ہے نا, اللہ آپ پہ کوئی الزام برداشت نہیں کرتا. لوگ کہتے جیسے ہم پہ لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر جا رہے ہیں باتیں, جب دنیا مسافر خانہ اور باتیں چار شادیوں کی ہے بھائی, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, چلو باتیں تو کریں, کہہ رہے ہیں یہ عمل بھی ان کا ایسا ہی ہے. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, جب میں نے تیسری شادی کی, ایک بوڑھے میاں آئے میرے گھر کے باہر, گاڑی کھڑی ہوئی اور بارات آئی ہوئی تھی نا ٹھیک ہے نا, اور بڑا وہ رش وش لگا ہوا تھا. اچھا میرے پہلے سے 2 تھے اور بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے باہر. تو ایک بوڑھے میاں آئے, کہنے لگے یہ کیا ہے, یہ امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کس بات کا لگا ہوا ہے, کوئی بچے کا عقیقہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ امام صاحب نے تیسری شادی کی ہے. تو وہ صاحب نے ایسے غصے میں کانپنے لگے اور کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی, حرکتیں دیکھو. تو بھائی مسافر خانہ اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں, اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں. ایک صاحب کہنے لگے اتنی جلدی جلدی کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا مسافر خانے کبھی بھی مر سکتے ہیں, جلدی جلدی کر لو بھائی. جس کا خیال ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ تھوڑا لیٹ کر لے, وہ نہ کرے ابھی, وہ بعد میں کر لے. ہمیں کیا پتا کب چلے جائیں, جلدی سے جو کرنا ہے کام نمٹاؤ, نکلو پتلی گری سے, اور کیا. تو خیر ہمارے نبی نے بتایا دنیا مسافر خانہ ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دولت رکھتے. جب لوگ کہتے کہ آپ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, تو پھر دولت رکھی بھی کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے دل میں دولت نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ الزام ہی نہیں آنے دیا, آپ نے رکھی نہیں. جہاں مال غنیمت آتا, جہاں پیسہ آتا, صبح سے صدقہ کرنا شروع کرتے اور شام تک گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا. اپنی ازواج کو بھی یہی سکھایا. 1 سال کا راشن ہمارے نبی اپنے گھر میں ڈال دیا کرتے تھے جو مال غنیمت سے آتا. امہات کیا کرتی, صبح سے صدقہ کرتے کرتے شام تک سارا ختم, کہ بھئی کل کی کل دیکھی جائے گی. اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرتی تھی, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے. تو یہ تھے لیڈر کامیاب. یہ کیا تھے؟ کامیاب لیڈر. تبھی صحابہ نے آپ کو فالو کیا, بڑھ چڑھ کے قربانیاں دیں, آپ کے لیے خون بہایا. ہمارے ہاں لیڈر جس قسم کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا,
باتیں ایسی وہ جب قربانی کا موقع آئے گا لیڈر مارکیٹ سے کیا ہوگا شارٹ. آدمی کا ہمارا رہنما گیا کہاں؟ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہاں ہے جی؟ وہ امریکہ. تو عجیب تو پھر فالو نہیں کرتے لوگ.